बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मा 4 अप्रैल दूसरा वीलॉग है। अहम खबरें आपके सामने। सबसे पहले तो अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे अली मीन का बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया। अमरीकी वफ्द की आमद की इतलात हुई। तहरीक इंसाफ ने अपना गेम चेंज प्लान भी लॉन्च किया है। ये बड़ी तफसील से मैं आपके सामने रखूँगा मामला क्या है। और जो अली मीन गंडापुर ने आज बहुत से एतराज़ात सवालात का जवाब दिया, खान का मौक़िफ़ भी बताया। इसके साथ साथ जो नायब कप्तान के ख़िलाफ़ 9 मई का केस था वो बढ़ गया, आज ज़मानत मंजूर हुई। रिहाई कब होगी इस पर भी बात करेंगे। और 9 मई का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुकर्रर हो चुका है उसकी क्या तैयारियाँ हैं। पेशावर ड्रोन हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज में नौजवान की आदत आज सामने आई, अवाम की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान के नाम बदकिस्मती से एक और बदतरीन एजाज़ पासपोर्ट 195 नंबर पर पहुँच गया। ईरान की मुमकिना जंग में मुज़ाकरात का मामला, ये किस तरफ सारे हालात जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो आर्मी चीफ़ की ज़ेरे क़यादत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी। इसमें आलामिया सामने आया, एक तो बलूचिस्तान के हवाले से और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस, हिकमत अमली, ब्रीफिंग। लेकिन जो अहम शिक थी वो बलूचिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में खलल डालने वालों की कोशिशों को नाकाम। यहाँ तक ठीक है, गैर मुल्की गठजोड़ इंतशार फैलाने वालों के ख़िलाफ़ दोबारा ताकत का इस्तेमाल, यानी उन्हें माफ़ी नहीं दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर अमल होगा और रियासती इदारे आइन के दायरे के अंदर कानून पर पूरी इस्तेकामत से अमल दरामद करवाएं, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर अली मीन गंडापुर की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें बहुत सारे उनके ऊपर एतराज़ात थे इन दिनों में और उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, ये याद रखें। और उसमें जो बयानात थे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इमरान खान की पॉलिसी पर दो टोक मौक़िफ़ दे दिया गया कि केपी में और बलूचिस्तान में उसके मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम साथ मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन हमें लोगों का दिल जीतना है और ये देखना है कि हथियार क्यों उठाए। ये पॉलिसी से मुतसादम बात हो रही है, याद रखें। अफ़गानिस्तान में बातचीत का मुआहदा पर TORs बनाए 3.5 महीने से दिए गए हैं। अली मीन ने कहा वफाकी हुकूमत उस पर कोई जवाब नहीं दे रही, 3 महीने हो चुके हैं। और याद रखें जो ड्रोन अटैक पर सबसे बड़ा इस वक्त मामला था, ये सबसे ख़तरनाक मामला था कि रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आ रहा खैबर पख्तूनख्वा से। अली मीन जवाब क्यों नहीं दे रहे। अली मीन ने आज खुल के मजम्मत भी की और कहा ये दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 सिविलियन की शहादत की मजम्मत के साथ सहाफ़ियों ने जब पूछा कि लाशें किधर हैं, उसने तो उसका जवाब था कि जाके ISPR से क्यों नहीं पूछते, वहाँ जाके खामोश बैठ जाते हो। जो लिखे सवाल मिलते हैं वो पूछ लेते हो, उनसे भी तो पूछो जिनके ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन फ़ेल हो रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने आज ये वाज़े अल्फाज में बताया कि कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग खैबर पख्तूनख्वा के इदारों की करें, हमें हक़ दें, हम खुद ऑपरेशन करें। ये बड़ा अहम मामला था और यही सबसे इस वक्त बड़ा इशू चल रहा है। अली मीन पर इल्ज़ामात यही लगे हुए थे कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। इमरान खान का मौक़िफ़ था, ये खान की सियासत थी खैबर पख्तूनख्वा में। फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी अली मीन गंडापुर ने इतराफ़ किया कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये भी वाज़े कहा कि खान ने मना किया, लेकिन उन्होंने खान को कायल करके कहा कि मैं इन इदारों को बदनामी से बचाना चाहता हूँ। ये उसी तरह जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई बिजनेसमैन अपने तौर पर इदारों से रब्ता करें। इमरान खान का तो मुज़ाकरात पे अब आपको पता है साफ दो टोक मौक़िफ़ है और खान को पता है ये दोगला काम करते हैं, मुनाफ़िक़त करते हैं। लेकिन अली मीन गंडापुर ने कहा अगर मुझे उन्होंने धोखा दिया तो मैं फिर इन्हें एक्सपोज करूँगा, ख़ास तौर पर उस शख्स को जो अना और मुफाद में रहने वाला है, उसका अवाम में खुल के उसे एक्सपोज करूँगा। अली मीन गंडापुर को शायद ये अंदाज़ा नहीं, 77 साल से रियासत के अंदर 200 अरब डॉलर की जो एम्पायर बनी है, इसका मामला इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। बहरहाल कोशिश कर लें। ये भी अमरीकी वफ़द ने भी ऐसे ही कोशिश की, आज़म स्वाति साहब ने भी ऐसी कोशिश की उसके बारे में। लेकिन शहजाद अकबर ने जो बात की कि इन्हें मानसेरा में टिम्बर माफिया के हवाले से ISI ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए इमरान खान से मुज़ाकरात की आर्मी चीफ़ से इजाज़त मांगी, लेकिन इन्हें इमरान खान ने साफ मना कर दिया। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना वो अमरीकी वफ़द की आमद के दौरान एहतजाज। ये जो नया लाए-अमल तहरीक इंसाफ का सामने आ रहा है कि अगर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान में आमद होती है तो तहरीक इंसाफ उस पर मौसर किस्म का एहतजाज करेगी। वो 1 दिन का भी और 2 से 3 दिन का भी हो सकता है, मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अभी एक ट्वीट बाबा कोटा साहब की मेरी नज़र से गुजरी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया जो है वो फॉल्स फ्लैग 9 मई का जो ऑपरेशन उस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करे और जो डोनाल्ड ट्रंप का 6 जनवरी का अमेरिका में जो मामला हुआ उसके साथ इसका मुआजना रखे दोनों का कि ये दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। दोनों की तफसीलात अमरीकी वफ़द को बताएं कि देखें यहाँ पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ क्या क्या जुल्म होता रहा, यहाँ किस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, यहाँ किस तरह 26 नवंबर के शोहदा का कत्ल आम हुआ। इसमें वो तमाम केसेस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह गद्दारी, दहशतगर्दी और ये बने यहाँ इमरान खान पर साइफ़र, इद्दत, ये सारे केसेस बनाए गए और इसे डॉक्यूमेंट्री को अंग्रेज़ी में सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ बनाए ताकि ये तरीक़ा वारदात अमरीकी वफ़द को नज़र आए कि ये है वो असल मामला जिसकी लड़ाई हो रही है। देखें ये वफूद अभी IMF का भी आया था, सारे मामलात देख कर गया।
لوگوں کو لگا کچھ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ جو دوسری قسط ملی ہے ابھی 1 ارب ڈالر ابھی ملی نہیں ہے, یاد رکھیں, اس کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں. وہ اس کا ریویو تھا, ابھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے. ابھی جو تیسری جو اصل قسط کا معاملہ تھا یہ اس کا ریویو تھا, وہ نہیں ملے گی, یہ یاد رکھیے گا میری بات. یورپی یونین کا جو وفد آیا وہ بھی عدالتی جائزے لے کر گیا, ان کی بھی رپورٹ آنی ہے ابھی. اور یہ جو امریکی ممکنہ وفد ہے اس کے لیے خطرات سب سے زیادہ اس لیے ہیں کہ یہ جمہوری بل جو ولسن کا, جس کے 180 دن کے اندر ان کی جو سب سے بڑی شرط ہے کہ آپ نے جمہوریت کی طرف واپسی ہوگی تو بل واپس ہو جائے گا. اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو موجود 2 دھڑے ہیں ان میں سے ایک دھڑا انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ خیر سگالی کے طور پر کچھ رہائیاں کر دیں تاکہ تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے, کو معاملات دب جائیں, تحریک انصاف بھی خاموش ہو جائے, بھی بیانیاں مل جائیں. اس میں نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں عدالتیں تو ساری مینیج, قانون تو موجود نہیں ہے. اب دنیا کو ہی دکھانے کے لیے کہ ہاں آئین اور قانون موجود ہے, امریکی وفد آ رہا ہے, شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیں. اس میں 3 مقدمات میں 9 مئی میں ضمانت ہوئی, ملتان میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیسز تھے, اور ضمانت بعد از گرفتاری ہے. ملتان کی سیشن عدالت نے منظور کر لی. اب عام طور پر جب ایک عدالت سے ایک ہی طرح کے کیس میں ضمانت ہو تو پھر لاہور کے مقدمات میں بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن اس وقت چونکہ عدالتیں جیسے 26ویں ترمیم کے بعد آپ کے سامنے اور مذاکرات کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. اب جو دوسرا جو گروپ ہے جو زیادہ مضبوط ہے, ان کے ساتھ صحافیوں کی بھی نون لیگ کے جو بہت سارے لوگ شامل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تن کے رکھے, ہمارے ساتھ CIA ہے, پینٹاگون ہے, ڈٹ جائیں, کمزوری نہ دکھائیں, رگڑ کے رکھیں. علی مین گنڈا پور کا پیغام بھیجیں گورنر راج کا, اسے کہیں کہ صوبے میں ہم فوجی آپریشن بھی کریں گے اور صوبائی حکومت کی اجازت کے جو بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن مخصوص حالات بنا دیں گے, کابینہ سے منظوری لے لیں گے, نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کر لیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ علی مین احتجاج کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, وزیر اعظم اور صدر کو خط لکھیں گے, ہائی کورٹ میں جائیں گے. یہ سب کچھ تو ہم نے مینیج کیا ہوا ہے, دبا کے رکھیں. کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ اسی لیے تھوڑا سخت تھا, لیکن اس میں بات ڈائریکٹ کوئی نہیں تھی. جنید اکبر کا البتہ اس پہ پھر اہم بیان آیا کہ جو امریکی وفد سے آ رہا ہے اس سے ہمیں عمران خان کی رہائی کی توقع نہیں ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہے. اب اس میں دیکھیں کوئی 2 رائے نہیں ہے, لیکن انہیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اس وقت تو دیکھیں حالات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت خان کی رہائی کو تو چلے چھوڑیں 2 منٹ کے لیے, کہ بچوں کے ساتھ بات نہیں کروا سکتے, فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں کروا سکتے, تو کم از کم جو ان کے ہاتھ میں وہ تو ضرور کریں. اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ احتجاج. اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت کو یہ سخت قسم کے پیغامات پہلے بھیجے جاتے ہیں کہ احتجاج کا سوچنا بھی نہ. پھر انہیں نرمی اور پیار سے کہا جاتا ہے یہ 20-25 دن دے دیں, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وہی گولی ہے جو انہوں نے 8 فروری کو تحریک انصاف کی قیادت کو دی تھی, جس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ پارلیمانی سیاست کی طرف چلے گئے, حکومت کا ناجائز مینڈیٹ تسلیم کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ گئے. حالانکہ اس دن بھی اگر یہ لوگ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے کسی قسم کا پارلیمانی نظام قبول نہیں کرنا جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا, احتجاج میں چلے جاتے, تو یہ نظام نہیں چل سکتا تھا. لیکن اس نظام کو بنانے میں بلا شبہ اس وقت بہت سے ایسے رہنماؤں کا ہاتھ ہے جنہوں نے یہ احتجاج کینسل کروائے, ابھی تک کروا رہے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف نے دیکھیں اس کے بعد بھی لیکن بڑی محنت کی ہے, اور اب عالمی سطح پر ایک بیانیہ تو بنا لی ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ پابندیوں کے بل ہیں. اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا سارا کریڈٹ ہے. یہ جو دباؤ آ رہے ہیں, IMF کی وفد آیا, یہ جو عدالتی نظام دے کے گیا, یورپی یونین کا وفد آیا, اور اب امریکہ کا وفد انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے آ رہا ہے, ایسے میں انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ 8 فروری کو جو غلطی کی ہے انہوں نے 9 فروری کو وہ اب دہرانی نہیں چاہیے. انہیں اس وقت بھی اگر دیکھیں ایسے ہی 8 فروری کو کہہ دے 8-10 دن الیکشن میں آپ نہ ڈالیں ووٹ, باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ ووٹ نہ ڈالتے. اسی لیے احتجاج کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ اب آپ کو منع بھی کیا جائے, آپ نے کرنا ہے, آپ کا جمہوری حق ہے. انہوں نے کوئی چیز ٹھیک اس طرح نہیں کرنی, جو کچھ کرنا ہے وہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے, اور یہ ان کے پاس بڑا زبردست موقع ہے. اپنے احتجاج کی تیاری کریں, اور عمران خان کا دیکھیں رہائی کا آسان اور سادہ اور نسخہ اور حل بھی یہی ہے. جب بھی پاکستان کی 5 سے 10% آبادی سڑکوں پر بھرپور احتجاج کے لیے ہوگی, جیسا ترکی میں, جیسا سربیا میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, تو یہ سب جانتے ہیں ہم لوگ خان کی رہائی فوراً ہو جائے گی. اب اس سلسلے میں نہ تو قیادت کی طرف دیکھیں, نہ قیادت عوام کی طرف دیکھیں. اب جو حل انہیں کل مراد سعید نے بتا دیا ہے اس پر سادہ سا عمل کریں, نوجوان قیادت کو سامنے کریں, پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. ابھی پشاور میں ڈرون حملوں کے خلاف دیکھیں باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ ہوا. نوجوان قیادت تھی, وہ صوبائی وزیر مینا خان افریدی نوجوان ہے, شاہد خٹک نوجوان ہے, وہ جو ایک اور افریدی ان کا لڑکا وہ نوجوان ہے. تینوں یہ قیادت کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں, ورکرز کے طور پہ بھی کرتے ہیں, ISF کے نوجوان بھی ہیں, اور ان کی برسہ برس نظریاتی طور پر ٹریننگ ہو چکی ہے. گراس روٹ لیول سے یہ لوگ سیاست سیکھے ہیں. یہ مراد سعید ہے, اس میں وہ مینا افریدی ہے, سہیل افریدی اس کا نام یاد آ گیا مجھے, عالیہ حمزہ ہیں, صنم جاوید, اس طرح کے سارے نوجوان ہیں, بہت سارے ہیں, مجھے نام ان کے سب کے نہیں یاد. یہ بعد میں آپ کو بڑے بڑے رہنماؤں کی صورت میں بھی نظر آئیں گے. اور ان کے ساتھ پاکستان کی عوام موجود ہے جو ظلم و ستم کی چکی میں پیس کے کیما ہو چکی ہے. دیکھیں وہ جڑے ہوئے ہیں, جو جیلیں کاٹ کے لوگ آئے, آج وہ ایک باپ اور بیٹا دونوں موجود تھے, دونوں اس احتجاج میں موجود تھے. اس بات کا ثبوت ہے کہ خان کے ساتھ پاکستان کی عوام موجود ہے. وہ یہ نہیں چھڑا سکتے خان کے ساتھ ان کا دامن.
اور اسٹیبلشمنٹ کے دامن میں کیا ہے؟ اب ذرا سے غور سے دیکھیں، جب سے زلمے خلیل زاد نے افغانستان سے بات کی وہ معاملہ تو ختم. اب ان کی نظریں دنیا کے کسی بھی تنازع میں کہ کہیں بھی کوئی تنازع ہو ہم بہانہ بنا کر وقت لے لیں. یہ ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری سوچ رہے ہیں، یہ خواہش ہے. اب اس کی تیاریاں دیکھیں، ایران امریکہ اسرائیل کا معاملہ تو چل رہا ہے، لیکن یہ شاید حملہ نہ ہو، کیونکہ ایران کے پاس ابھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس سے امریکہ مجبور ہو کے مذاکرات کی طرف جا سکتا ہے. ایک تو ایران کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو صدر ہے ان کے وہ مذاکرات کی حامی ہیں، وہ بہت بڑے. انہیں بھی کہا کہ آپ یمن سے فوجیں نکالیں، حوثیوں کی حمایت ختم کریں تو معاملہ ختم، اور وہ اس پہ تیار بھی ہیں. ابھی ان کا خیر فیصلہ جو آئے گا وہ نظر آ جائے گا. ایران نے اپنا جو ممکنہ حملے پر جو رد عمل دکھانا ہے یہ بھی یاد رکھے. سب سے پہلے تو ابنائے ہرمز بند ہو جانی ہے، دنیا کی سپلائی لائن متاثر ہو جائے گی پوری دنیا کی. پھر جو انہوں نے ہتھیار بنا لیے ہیں ایٹمی، انہوں نے دھماکے کا اعلان کر دینا. ہائپر سونک میزائل ان کے پاس پڑے ہیں، انہوں نے وہ امریکی اڈوں پر، خلیجی جو جنگ میں ملوث شامل ممالک ہیں ان کے تیل کے کنوؤں پر، تو اس سے پھر ایک تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اسٹاک مارکیٹ گرنا، اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اسی لیے میرا نہیں خیال کہ امریکہ اتنی جلدی کو بڑا حملہ کرے گا. پھر ترکی کی موجودگی بھی انہوں نے محدود کر دی ہے. تو اب ان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا کارڈ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ اکڑ سکیں. وہ آگے میں آپ کو معیشت کا بھی بتاتا ہوں. اب امریکی وقت جو آئے گا اس کو بیچنے کی یہی تیاری ہوگی. دیکھیں جی، اگر آپ نے ممکنہ حملہ کرنا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر حملہ نہیں ہوتا تو پھر ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ کچھ سمجھانے کی، کچھ بات چیت کرنے کی کوشش یہی کرتے رہتے ہیں آپ معیشت سنبھال لیں، صرف معیشت ٹھیک کر لیں، باقی ہمارا کام چلتا رہے گا. اور یہ واقعی ساری چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں، انہوں نے کر لی، لیکن معیشت نہیں کر سکے. ابھی دیکھیں چین کا صرف $1 ارب قرضہ واپس ہوا ہے. دیکھیں خزانے کے حالات کیا ہو گئے. اور ابھی 15 اپریل کو انہوں نے $30 کروڑ واپس کرنا ہے کمرشل بینک آف چائنا کا. اور پھر اپریل سے جون تک $2.7 ارب چین کے مزید قرضے میچور ہو رہے ہیں. اور پھر آگے سنتے جائیں، جون سے چین کے 3 کمرشل بینکوں کے انہوں نے $2.1 ارب قرضے واپس. یہ تقریباً $5 ارب کے قرضے نے جون تک ادا کرنے. اور IMF کی بھی کوئی فوری امداد کی امید نہیں ہے. سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے لیکن یہ پیسے مئی جون سے پہلے مل ہی نہیں سکتے $1 ارب کی قسط. اور IMF کی ساری شرائط پوری کرنے کے باوجود بھی $5 ارب نے درکار. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لاٹری نکلی ہے $5 ارب لے آئیں گے جون تک؟ آپ بتائیں کہاں سے $5 ارب لائیں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ان کی ذہنی حالت چیک کروائیں، ان کے شگوفے دیکھیں. شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ بجلی پاکستان کی تاریخ میں سستی اور مہنگائی 60 سال کی کم ترین مہنگائی ہے، اور اس میں آرمی چیف کا کردار بڑا ہے. بندے سے پوچھے کہ 60 سال پہلے 1965 میں کیا گندم 13 روپے کی 40 گرام ملتی تھی، تو آج کیا وہ 12 روپے کی 40 گرام ہے؟ ذرا 1965 میں چینی 180 روپے کی کلو تھی، یا مرغی 800 روپے کی کلو تھی، بجلی کا یونٹ 35 روپے کا تھا، پیٹرول 254 کا تھا. ذرا پوچھے سے بنا جہلیت کا اندازہ دیکھیں. 60 سال پہلے مہنگائی کی حالت، اور 60 سال تو چھوڑیں، 2-3 سال پہلے عمران خان کے دور سے موازنہ کریں. 212% بجلی میں انہوں نے اضافہ کیا، 1700% گیس میں. اور مہنگائی کی شرح میں عمران خان کی حکومت گرانے سے 12 سے 43% اضافہ کیا. پھر تمام قیمتیں کنٹرول سے باہر ہوں. اب یہ ڈرامہ جی 7 روپے ہم نے بجلی سستی کر لی. ابھی بھی عمران خان کے دور سے 120 گنا بجلی مہنگی. اور یہ 2022 کی بات کریں، ہم کو 200 سال پرانی بات نہیں ہے. خزانے میں عمران خان کے 17 سے 22 ارب ڈالر موجود ہے. ان کے پاس آج کی تاریخ میں بھی 10 ارب ڈالر موجود ہے. ڈالر 178 کا تھا جو آج 280 کا ہے. آپ نکالیں وہاں کے. اور اس وقت کورونا کا سب سے بڑا دنیا کا بحران جس میں عالمی مہنگائی، وہ بھی تاریخی سطح پہ 20 سال کا سب سے بڑا افغان انخلا ہوا، اور پھر بھی اکانومی 6.2% ملک ترقی کر رہا تھا. اور یہ کہتے ہیں جی ہم نہ آتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. یہ واردات 2016 سے انہوں نے شروع کر دی. نواز شریف کو جب نکالا گیا تو اگلا وزیر اعظم نون لیگ کا خاقان عباسی تھا. پالیسیاں نون لیگ کی تھیں. 40 سال سے اقتدار میں نون لیگ موجود ہے. بیچ میں پیپلز پارٹی اور فوج کا مارشل آپ چھوڑ دیں. یہ بات کرتا ہے 60 سال کی. اور یہ تو مشرف کے دور میں نہیں پہنچ سکتے جب ڈالر 60 روپے کا تھا. جو نواز شریف آتا گیا تو 121 تک جا پہنچا. عمران خان کو حکومت ملی تو 163 کا ڈالر تھا، جو پورے خان کے 3 سالہ دور میں 178 تک پہنچ کے عمران خان نے جب چھوڑا. تو ان کے اعمال بھی خراب، نیت بھی خراب، ذہنی حالت بھی خراب. تو یہ ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ مجھے کوئی ان کا بڑا بزرگ اور سمجھا دے. یہ اس طرح کہہ دینا کہ 60 سال کی مہنگائی کم ہوگی. مجھے تو خطرہ یہ نہ کہہ دیں کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ہم سستا کام اس وقت کر رہے ہیں. کہنے کو کیا ہے، جو مرضی کے جھوٹ کسی کے باپ کا، جتنا مرضی مارے شہباز شریف مارے یا اس کے ساتھ جو ان کے حواری ہیں. حقیقت عوام کو پتہ ہے. ذرا گراؤنڈ میں مائک لے کے پہنچے، ذرا گلی محلے میں ذرا ریٹ چیک کروا لیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ملک نہیں چلا سکتے کیونکہ معیشت ان کے کنٹرول میں نہیں. اور معیشت تب تک نہیں کنٹرول سے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ سادہ سا فارمولہ ہے. سمجھ آ جائے تو کل جان چھوٹ جائے گی، نہ سمجھ آئے تو لڑتے رہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی صفیں درست ہو رہی ہیں، اور انہیں چاہیے جان ماریں. یہ کمزور ہیں اس وقت بہت، ان کے پاس کوئی کارڈ اب نہیں رہا. جان ماریں اور خان کو رہا کروائیں. عوام کے آپ کو پتہ ہے اجتماع اکٹھا کریں، اپنی کال دیں. تحریک انصاف کی قیادت بس تگڑی ہو جائے. ان کے صرف تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، باقی تو ان کے پاس مسئلہ کوئی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.